अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। खेल ख़त्म पैसा हज़म। तवक्को के इन मुताबिक इमरान ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया और नई तारीख दे दी। ये नई तारीख नहीं है, ट्रक की एक और बत्ती है जिसके पीछे इमरान ख़ान साहब ने कौम को लगा लिया हुआ है। अब इमरान ख़ान साहब ने इतना बड़ा जंजाल करने के बाद, इतना बड़ा बवाल करने के बाद, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने के बाद अब एक बार फिर हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है वो एक हफ़्ते के लिए तकरीबन बल्कि 8 दिन के लिए मौखर कर दी और अब ऐलान किया है कि उस तहरीक के नए मरहले की तारीख़ का फिर ऐलान किया जाएगा, हिकमत अमली का, लाहे अमल का फिर ऐलान किया जाएगा। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं अपना वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इमरान ख़ान साहब के जो सियासत है वो क्या चाहते हैं उसका ज़रा पोस्टमार्टम किया है। काफ़ी दिनों के बाद वो सियासी उमूर पर बोले हैं और वो जो बात उन्होंने की है वो इमरान ख़ान साहब क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर, और फिर इमरान ख़ान साहब के जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अल्टीमेटम दिया है या वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि ख़बरदार अगर इस मामले में, यानी मामला कौन सा है, ज़ाहिर है जिस मामले के लिए इमरान ख़ान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे और फिर रास्ते में इधर उधर हो गए, भटक गए, हादसा भी हो गया, उनके ऊपर हमला भी हो गया, हादसा नहीं है वो तो हमला था, तो वो भी हो गया। तो अब इमरान ख़ान साहब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ तो अब मेरा ख़्याल है शायद जाएं दोबारा, क्योंकि अब हालात वो नहीं हैं, मामलात वो नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी और उस हाइप के वो जो जिस चोटी पर चढ़े थे उस चोटी से उतरने के लिए फिर इमरान ख़ान साहब को बहाना चाहिए था, हिला चाहिए था, तो वो बहानेबाजियाँ करते रहे, लोगों को तैयार करते रहे ज़हनी तौर पर, और फिर फाइनली इमरान ख़ान साहब ने एक और ट्रक की बत्ती दिखा दी है लोगों को। इमरान ख़ान साहब की तहरीक जो है वो जिसकी कोई बुनियाद होती है ना कि इमरान ख़ान साहब चाहते क्या हैं, वो इमरान ख़ान साहब को बज़ाते ख़ुद समझ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि इक़्तिदार चाहिए। अब कैसे चाहिए ये इमरान ख़ान साहब को समझ नहीं आ रहा। एक होता है ना बेरारोह, इमरान ख़ान साहब बेसिकली भटक चुके हुए हैं, सियासी बेरारोह जिसको कह दें, इमरान ख़ान साहब सियासी तौर पर भटके हुए हैं, सियासी तौर पर वो रास्ता अपना भटक चुके हुए हैं, तो लिहाजा अब वो भटकते फिर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनका हाथ थाम ले, लेकिन कोई हाथ थामने को तैयार नहीं है। फिर वो बार बार अल्टीमेटम देते हैं, पीछे हटते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर अल्टीमेटम देते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे आते हैं, और अब भी इमरान ख़ान साहब ने यही किया। इस बार इमरान ख़ान साहब का ख़्याल ये था कि वो क्योंकि एक नाजुक मरहले में पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान हर जो है वो 3 साल के बाद नवंबर में नाजुक मरहले में चला जाता होता है, क्योंकि हर 3 साल के बाद हमारे आर्मी चीफ़ ने रिटायर्ड होना होता है और नए आर्मी चीफ़ ने आना होता है, और फिर पाकिस्तान की सारी सियासत नए आने वाले आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी और जाने वाले आर्मी चीफ़ के मामलात के ऊपर टिक जाती है। तो हम वैसे भी हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी का जो मामला होता है, या कम से कम ये वाला जो होता है आर्मी चीफ़ का जो ऑफिस है, इसमें वो जो होता है ना चढ़ते सूरज को सलामी वाला मामला, वो बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आता है। हमारे यहाँ जो इस तरह के मौका परस्त सियासतदान होते हैं जिनका जमहूरियत से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता, या जो अगर जमहूरियत पसंद होते भी हैं तो वो भी इस हकीकत का इदराक करते हैं कि यार ये ज़रा इस मामले से ज़रा देखभाल कर, उस तरफ ज़रा देखभाल कर और उनको ज़रा राज़ी रख के जो है आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होता है। तो इसी वजह से नवंबर हमेशा, या कम से कम ये वाली जो तकर्रुरी होती है आर्मी चीफ़ की, रिटायरमेंट, तकर्रुरी या फिर एक्सटेंशन, ये तीनों मामलात होते हैं, चौथा तो कोई निकलना नहीं होता इसमें से। और फिर कभी कभी अगर निकल आता है तो फिर मुशर्रफ साहब निकलते हैं, जावलक निकलते हैं, या फिर अयूब खान निकलते हैं, फिर मार्शल निकल आता है। तो इस मामले में इन मामलात को हसास देखा जाता है, जाना जाता है। तो इमरान ख़ान साहब ने जाना कि ये मामला मौका है और तो इसके साथ चांस पे डांस मार लो, तो चांस पे इमरान खान साहब ने डांस मारने की कोशिश की थी, नाकाम हो गए थे। और नाकाम इमरान ख़ान साहब पहले दिन ही नज़र आ रहे थे कि वो नाकाम है, क्योंकि जो मांग रहे हैं इमरान ख़ान साहब, वो इमरान ख़ान साहब को ये अब जो निज़ाम जिस तरफ जा रहा है, या जो एक अनाउंसमेंट्स जो ऐलानात हो रहे हैं इमरान ख़ान साहब को समझाने के लिए पब्लिकली, तो वो होना नहीं था, वो मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल लाडले थे इमरान ख़ान साहब और इक़्तिदार से कम पर वो बात करने को तैयार नहीं हैं। इक़्तिदार किसी सूरत कैसे भी करके इक़्तिदार मिले, और फिर ये
کہ اقتدار ملے اور پھر آئین اور جمہوریت کو سائڈ پہ رکھ لو, پارلیمنٹ کو سائڈ پہ رکھ لو, جو میں کہوں وہ کرو, یا کم از کم پھر جمہوریت اور پارلیمنٹ کی نہ سنو اور پھر جو مل کر لیتے ہیں. ابھی بھی عمران خان صاحب نے جو نیا ایک اپنا پیش کیا ہوا ہے نا, نیا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتوں میں وہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے اور کیا چاہتے ہیں اور کس طرح پاکستان آگے جا سکتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اقتدار میں برابر کا شریک کیا جائے, فوج اقتدار میں شریک ہو, فوج سیاست میں شریک ہو, اور فوج کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہ ہو جس طرح آئین کے اندر ہے. یعنی فوج جو سیاسی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہیں, ان کو فوج ان کا جو ہے وہ صفایا کر دے, ان کو سائڈ پہ کر دے سوائے عمران خان صاحب کے. پھر عمران خان صاحب ہو, فوج ہو اور یہ ملک کو پھر مل کر چلایا جائے. تو اب اس میں ایک کوشش کی گئی تھی, تجربہ کیا گیا تھا, لیکن وہ تجربہ ناکام ہو گیا. پھر تجربہ کرنے والے خود پیچھے ہٹ گئے, لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. تو انہوں نے 27 مارچ سے ایک تحریک کھڑی کی ہوئی تھی, اور 27 مارچ کے بعد بیچ میں 25 مئی بھی آیا. عمران خان صاحب 25 مئی کو بھی اسی طرح جیسے ابھی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے, اسلام آباد آئے تھے. وہ لانگ مارچ ذرا زیادہ شارٹ تھا اس مارچ سے. وہ اپنا اسلام آباد پہنچے اور عدالت کی گارنٹیز سے پہنچے, عدالتوں میں یقین دہانیاں کروا کے پہنچے کہ جی اسلام آباد آئیں گے اور آ کر ہم اپنا جلسہ ولسہ کریں گے اور کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے. مگر اسلام آباد آ کر عمران خان صاحب نے وہ سارا کچھ کیا جو عدالتوں کو کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا. تو اس کے بعد وہ معاملہ عمران خان صاحب کے اوپر عدالت میں وہ چل رہا ہے, اس کا توہین عدالت کا معاملہ بھی چل رہا ہے. تو بہرحال تو 25 کو بھی آئے تھے عمران خان صاحب, اور اسلام آباد آ کر شاہراہ دستور سے تھوڑا سا پیچھے, ڈی چوک سے تھوڑا سا پیچھے, ریڈ زون سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یوں داڑھی کو ہاتھ رکھ کے میں 6 دن کے بعد آؤں گا, میں آ کر انتخابات کی تاریخ لوں گا, میں ایسے باز نہیں آؤں گا, میں واپس آ رہا ہوں. نہیں آئے. اس کے بعد پھر جلسے چل 60 جلسے کر لیے عمران خان صاحب نے. 60 جلسوں کے بعد پھر بڑی مشکل سے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ دی, اور لانگ مارچ کی تاریخ بھی عمران خان صاحب سے نہیں بن پا رہی تھی, اور وہ بھی ارشد شریف کا شہادت کا سانحہ ہو گیا, نیروبی میں وہ قتل کر دیے گئے. تو عمران خان صاحب نے قوم کا جو غم و غصہ تھا اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی کہ لو جی اب ایندھن مل گیا ہے, اب آگ لگاتے ہیں. نہیں لگی آگ, لانگ مارچ کا اعلان کر دیا پری میچورلی. تیاری بڑے عرصے سے کر رہے تھے, 26 مئی سے لے کے عمران خان صاحب مسلسل تیاری میں تھے لانگ مارچ کی, لیکن نہیں ہو پا رہی تھی تیاری. تو جب 26 پھر اکتوبر کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے تھا کہ ارشد شریف کے معاملے کو لے کر قوم بہت غصے میں ہیں. پھر ڈرٹی ہیری, پھر ایک میر جعفر, پھر میر صادق, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. ان کو لگا کہ جی لوگ جو ہیں اب وہ, ہاں یہاں تک کہ لوگوں کو عمران خان صاحب نے پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر, تو پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو تو اپنا کور کمانڈر ہاؤسز کی طرف بھی بھیجا گیا کہ وہاں پر بھی جائیں. تو یہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کیا تھا یہ مس کیلکولیشن تھی عمران خان صاحب کی. انہوں نے ایک وقتی سا ابال تھا جو, اس کو انہوں نے ایک بہت بڑی ایک جو ہوتا ہے نا جاگرتا جس کو کہتے ہیں لوگوں کے اندر, لوگوں کا بہت بڑا شعور کہ جی لوگوں میں اب یہ شعور آ گیا ہوا ہے, اب لوگ اس نظام سے نجات چاہتے ہیں, اب لوگ اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں, لوگ اب یہ عمران خان کو چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے باقی کوئی نہ ہو. اس لیے عمران خان صاحب نے مس کیلکولیٹ کر کے 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کی کال دی. اور لانگ مارچ چلتے ہی لاہور سے جیسے ہی آغاز ہوا تھا, میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں, اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اٹھان ہوئی ہے لانگ مارچ کی, اسلام آباد کی طرف مجھے جاتے نظر نہیں آ رہے. وزیر آباد کے سانحے سے پہلے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ چونکہ جمعے کو شروع کیا تھا 28 کو, اور 4 نومبر کو اگلے جمعے کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہنچنے کی کال دی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے وزیر آباد پہنچنے سے پہلے لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی تھی, مزید دن 8-10-15 دن آگے کر لیے تھے. کیوں آگے کر لیے تھے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو مومنٹم بنانا چاہ رہے تھے وہ نہیں بن رہا تھا, اور ٹارگٹ بہت بڑا تھا. پتھر جو عمران خان صاحب اٹھانا چاہ رہے تھے وہ پتھر عمران خان صاحب, ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی, ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملے, چاہے وہ کوئی الیکٹیبلس ہیں, چاہے لوٹے ہیں, چاہے لٹیرے ہیں, چاہے گھڑی چور ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, یا چاہے ایماندار ہیں, چاہے دیانتدار ہیں, چاہے ڈیموکریٹ ہیں, چاہے امریت پسند ہیں, جتنے بھی ہیں,
سب مل کر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور وہ بوجھ آرمی چیف کے تقرر کو رکوانا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانا تھا، پاکستان کی فوج کو ڈیفینسو بنانا، اور حکومت کو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ فوج حکومت کی ڈھال ہے، تو پہلے فوج کو نشانہ بناؤ تو حکومت خود بخود گر جائے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب جو پتھر اٹھانے چلے تھے، اس کے لیے جو لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا تھا وہ لانگ مارچ کہیں چھوٹا تھا، تو انہوں نے وزیر آباد کے حملے سے پہلے لانگ مارچ کی ڈیٹ بڑھا دی تھی، اور میں نے تب بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے طور اتوار بتا رہے ہیں، ان کا چال چلن بتا رہے ہیں، لانگ مارچ کو جس طرح روزانہ 2 گھنٹے چلا کر اور پھر واپس گھروں کو نکل جاتے تھے، تو یہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے چلا نہیں جا رہا، وہ سہولت کاری نہیں ہے، وہ جوش جذبہ ولولہ نہیں ہے، وہ نہیں بیٹھے ہوئے لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کو لایا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، وہ نہیں تھے۔ تو تب بھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ اب بھی آپ دیکھیں روات میں آج عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، روات میں خطاب کر کے وہاں سے سب کو کہا کہ واپس چلو۔ اب کتنا کمال مہارت کے ساتھ، جی میں 26 کو اسلام آباد اپنا راول پنڈی آؤں گا اور 26 کو بتاؤں گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اپنے 26 کے بعد کچھ نہیں کرنا۔ 26 کو بھی اگر عمران خان صاحب اسلام آباد راول پنڈی آئیں گے، جلسہ کریں گے، تو جلسے میں پھر جلسوں کی تاریخ دیں گے۔ اس بار عمران خان صاحب اسلام آباد آئے تو اسلام آباد میں بھی جلسہ کر کے عدالت ان کو کہہ دے گی کہ واپس چلے جائیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آپ نے آ کے اسلام آباد کو جیم نہیں کر سکتے، آپ دھرنا نہیں دے سکتے، آپ نے بیٹھنا ہے کہیں سائڈ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ تو اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں تھا۔ آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانے کی انہوں نے جتنی کوششیں کیں، جتنے بیانات عمران خان صاحب نے دیے، ان سب پہ عمران خان صاحب کو سخت پیغامات ملے۔ میرے کل کے ویلاگ پڑا ہوا ہے پرسوں کا، کہ 3 سخت پیغامات عمران خان صاحب کو ملے تھے، ایک صدر علوی کی طرف سے، اور 2 جن کے ساتھ عمران خان صاحب براہ راست معاذ کر رہے تھے، سیاسی جنگ کہیں اور چھیڑ رہے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ سیاسی جنگ ہمارے ساتھ نہ کھیلے، آپ نے سیاست کرنی ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ کھیلے، ہمیں اس معاملے میں مت گھسیٹے۔ آپ نے اگر آرمی چیف کے تقرر کے اوپر کوئی تنازعہ کیا تو پھر یہ ظاہر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کرائم ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ ابھی تک جو آپ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرو، یہ تو کانسٹیٹیوشنل کرائم ہے، یہ آئینی جرم ہے، تو وہ آپ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سخت پیغام آتا ہے کہ بھائی یہ اب آپ نہیں کر سکتے، آپ اگر عدالت میں چیلنج کرنے جائیں گے تو بے شک آپ اپنا شوق جا کر پورا کر لیں۔ تو عمران خان صاحب کو ان کے ساتھیوں وکیلوں نے اور کہیں اور سے سخت پیغامات آئے، تو میں نے وہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اب آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آخری ان کا صدر عارف علوی صاحب کے اوپر تھی انحصار تھا، علوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میں نہیں کر سکتا بھائی، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو آج تو بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی عارف علوی جو ہیں اگر انہوں نے آرمی چیف کے تقرر میں کوئی رکاوٹ ڈالی، وہ جو سمری آئے گی، ایڈوائز آئے گی، تو پھر ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ عمران خان کے جرائم پارٹنر رہے ہیں عارف علوی صاحب۔ ایوان صدر میں بیٹھ کر عمران خان نے ایک غیر آئینی طریقے سے ایک رولنگ دلوائی تھی ڈپٹی اسپیکر سے، اور اس نے رولنگ دے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے، عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی، اور جو کہ نہیں توڑ سکتے تھے، تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد مسترد کروا کے اسمبلی توڑ دی، اور صدر صاحب کو بھیج دی تھی اپنا ایڈوائز اسمبلی توڑنے کی، اور صدر صاحب نے اسمبلی توڑنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ تو وہ جرائم اس میں پارٹنر تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر، وہ جو بھاری پتھر تھا ان سے اٹھایا جب نہیں گیا، تو پھر عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کا ایسا یو ٹرن ہے، جو میں نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کی سیاست تل تل مر رہی ہے، تو وہ تل تل مرنے کی طرف عمران خان صاحب کی سیاست اب آگے بڑھے گی۔ اب 25 نومبر کو آئیں گے کیا کہیں گے، 26 نومبر کو آئیں گے کیا کہیں گے، کچھ نہیں ہے دینے کو، کوئی اعلان نہیں ہے کرنے کو۔ ایک چیز عمران خان صاحب کے اس میں تھی جس کا وہ پوری کوشش کرتے رہے، جس کی متعلق افواہیں بھی پھیلاتے رہے کہ جی مارشل لا لگنے جا رہا ہے پاکستان میں، مارشل لا لگے گا اگر میری بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات عمران خان صاحب نے 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی یہ دھمکی دی تھی، اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا تھا، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ تو بلاول بھٹو اس پر کہہ رہے تھے کہ جی ان کو عمران خان صاحب کو کی سیاست جو ہے وہ اب ٹوٹل اسی کے اوپر ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے اور یہ حکومت ختم ہو جائے، اور کسی طرح ان کی ریلیونس بن جائے پاکستان کی سیاست میں، نہیں بن پا رہی۔ عمران خان صاحب کی ریلیونس ایک ہے، اور وہ ہے قومی اسمبلی میں واپسی۔ تو اب جب عمران خان صاحب اسلام آباد آنے سے پہلے واپس چلے گئے، تو اب عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ان کو قومی اسمبلی میں واپس لے جانے کے لیے آئے، مگر حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم نہیں آئیں گے۔
سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب عمران خان نے ملاقات کے لیے صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے درخواست بھیجی تھی، تب بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ جا کر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہاں کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں بلا کر کہتے ہیں کہ انتخابات کروائیں۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اب آخری جو اگر کوئی ریلیونس ان کی بنتی ہے سیاست میں، جو ممکن ہے، وہ ہے اسمبلی میں، جہاں ان کے پاس اتنا سارا نمبر ہے، 123-24 ارکان ہیں ان کے، اگر وہ 5-6 نکال دیں جو عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں الیکشن لڑا ہے، تو بھی 115-16 ارکان چھوٹے کم ارکان نہیں ہوتے، تو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے۔ تو خان صاحب کے پاس اب آخری چارہ جو ہے سیاست میں رہنے کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بے راہ ہو گئے ہیں، پٹڑی سے اتر گئے ہیں، پٹڑی پر ان کو واپس آنا ہوگا۔ پٹڑی کون سی ہے؟ آئین کی۔ پٹڑی کون سی ہے؟ قانون کی۔ پٹڑی کون سی ہے؟ پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے، قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے تو ان کا گزارا ہوگا، ورنہ نومبر، آج کیا ہے؟ آج 19 نومبر ہے، میں نے کہا تھا 15 نومبر کے بعد نجومی میرے جو ہیں جوتشی بابا، وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اب عمران خان صاحب نومبر جیسے جیسے آگے جائے گا، خان صاحب کی ناکامیاں اور بڑھتی جائیں گی، اگر عمران خان صاحب سیاست کو اسی انداز میں کریں گے جس طرح کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سیاست کو سیاسی میدان میں اگر کریں گے تو پھر خان صاحب ممکن ہے کہ سروائیو کر جائیں، لیکن اب وہ اگر اسی طرح چلے تو سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اور اب آپ کو جو اگلا میں مرحلہ بتانے جا رہا ہوں جو ہونے جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، جو میرے پاس خبر ہے، میں بڑے عرصے سے گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں نے نکلنا شروع کر دینا ہے، عمران خان صاحب کو چھوڑنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلس ہیں وہ مزید اس ٹکی بتی کے پیچھے نہ خود لگنا چاہ رہے ہیں، نہ لوگوں کو لگانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تنگ پہلے تھے، ان کو بہانہ ویسے ہی چاہیے تھا، تو بہانہ عمران خان صاحب نے دے دیا ہوا ہے کہ جی خان صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں، خان صاحب اسٹیٹ آف کنفیوژن میں، ان کے پاس نہ منزل ہے، نہ راستہ ہے، نہ نظریہ ہے، نہ سوچ ہے، کرنا کیا چاہتے خود ہی نہیں پتہ۔ تو جب کرنا کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جس دن خود طے کر لیں گے تو پھر شاید ان کے لوگ ان کے پاس واپس آ جائیں۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے اپنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ٹانگ کے زخموں کے، آگے بڑھنے کا راستہ بھی نہیں ہے، آگے بڑھنے کی سوچ بھی نہیں ہے، اور اب ہمت اور حوصلہ بھی نہیں ہے۔ زخموں کی وہ جو نا ایکس رے دکھا کر جس طرح مانگا جاتا ہے، تو زخم دکھا کر عمران خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں، اور اب اسی طرح پیچھے ہی جاتے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔